अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनी खे। उम्मीद अथमि बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदव, चाक चङा भला हूंदव। अॼु ख़ैरनि सां जेको आहे सो 3 मुहर्रमुल हराम आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे जुमे जो बि ॾींहुं आहे। ऐं हूअं त पाण जुमे वारे ॾींहुं कोशिशि कंदा आहियूं त दीन जे हवाले सां प्रोग्राम कयूं, पर अॼु असां अहिड़ो हिकिड़ो मौज़ू खणी आया आहियूं जंहिं ते मां सम्झां पई त तमामु घणी ज़रूरत महसूसु करे रहिया आहियूं त हुन ते ॻाल्हाइजे। पर इहो टॉपिक दीनी त न आहे, पर दीन खां धार बि न आहे, इन खे तव्हां दीन सां कनेक्ट करे सघो था। त जेको अॼुकल्ह जो पंहिंजो माहौल आहे जंहिंमें तमामु घणियूं ॾिठो वञे त रिपोर्ट बि थी रहियूं आहिनि त डिवोर्सिस तमामु घणियूं थी रहियूं आहिनि। ज़ाल मुड़ुस में पाण में जेको आहे सो हिकिड़ो सबर वारो हिकिड़ो जेको गॾु हलण जो जेको तसवुरु आहे उहो रहिजी वियो आहे। जहिड़ा तमामु घणा था थियनि, ॿार इलाही घणा डिस्टर्ब थी रहिया आहिनि, ॿारनि में मुख़्तलिफ़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अची रहिया आहिनि। इवन ज़ाल ऐं मुड़ुस जी बि मेंटल हेल्थ तमामु घणी ख़राबु थी वई आहे। इहो छो थी रहियो आहे? अॻु में असांजो जेको फैमिली सिस्टम हूंदो हुयो न, जीअं पाण गॾु रहंदा हुआसीं, पंहिंजे विच में को वॾो हूंदो हुयो जेको सालसी कंदो हुयो, जंहिंखे विच में तव्हां विहारे छॾींदा हुआ। जेकॾहिं को नंढो मुंढो झेड़ो थिए थो त कॾहिं कंहिंखे सम्झाइणी मिलंदी हुई, कॾहिं कंहिंखे सम्झाइणी मिलंदी हुई। इन करे इशूज़ वॾा थियण खां अॻु में ई ख़तमु थी वेंदा हुया ऐं घर ई घर में सॉल्व थी वेंदा हुया। अॼुकल्ह उहो जेको फैमिली सिस्टम आहे, जेको सदियनि खां असां सां गॾु हिकिड़ो जेको असांजो मशरिक़ी समाज आहे, इन में गॾु हलंदो आयो आहे, पाण सदाईं गॾु रहिया आहियूं। असां पंहिंजी ॾाॾीअनि खे ॾिठो आहे घरनि में, हर कंहिं ॾिठो आहे। नानियूं बि कॾहिं किथे किथे नानियूं बि गॾु हूंदियूं हुयूं या थोरो परियां रहंदियूं हुयूं, पर गॾु हूंदा हुया। चाचा गॾु रहंदा हुया, फुफियूं हूंदियूं हुयूं। इहो सभु कुझु हाणे असांजी ज़िंदगीअनि खां निकिरी वियो आहे ऐं असां हिकिड़ी मशीनी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं। अकेला रहूं था, तमामु घणी अकेलाइप जो बि शिकार आहियूं, सेल्फ आइसोलेशन में बि हलिया विया आहियूं। त असां सोचियोसीं अॼु थोरो हिन मौज़ू ते ॻाल्हाइजे त इहो सही बि आहे, दीन हिन हवाले सां असांखे छा चई रहियो आहे, या दीन जी मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि खे कोट करे अॼुकल्ह तमामु घणियूं वेढ़ूं जेकियूं विड़ियूं थियूं वञनि, पर इन जा मुस्बित कहिड़ा असर आहिनि या इन जा घणा मनफ़ी असर असांजे समाज जे मथां पइजी रहिया आहिनि, उन ते जेको आहे सो पाण ॻाल्हाईंदासीं। सभिनी खां पहिरियों मां महिमान जेके आयल आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदी हलां। असां सां गॾु इस्लामी स्पीकर आहिनि सदफ़ असलम वेठियूं आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सदफ़, वेलकम कयूं था तव्हांखे पंहिंजे शो में। ॿियो असां सां सना ख़्वां वेठी आहे, अदी सोबिया अंसारी असां सां गॾु आहे ऐं तमामु सुठो ॻाल्हाईंदियूं पिणु आहिनि। सोबिया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ऐं ॿियो मुंहिंजे हिन पासे ते जेको आहे सो उहो बि सना ख़्वानी कंदा आहिनि ऐं तव्हां किथे किथे किन ड्रामनि में उन्हनि खे ॾिठो हूंदो, एक्टिंग बि कंदा आहिनि। जलाल शेख साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि के भी भलीकार करना। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अच्छा नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियों पाण छा था कयूं, प्रोग्राम शुरू थियण खां अॻु में असां हिकिड़ी सोहिणी हमद था ॿुधूं ऐं हमद खां पोइ जेको आहे शुरूआत कंदासीं। सदफ़ पाण खे हम ॿुधाए रहियूं आहिनि, ॿुधूं था हमद। बिस्मिल्लाह कीजिए। सना भी तो लायक़े हमद भी, सना भी तो मेरा माबूद भी, खुदा भी तू लायक़े हमद भी, सना भी तू। इल्तिजा सब तेरे हुजूर करे, इल्तिजा सब तेरे हुजूर
سب کی سنتا رہے صدا بھی تو لائق حمد بھی ثنا بھی تو میرا معبود بھی خدا بھی تو لائق حمد بھی ثنا بھی تو اور تو ہی سب سے بڑا مسیحا ہے تو ہی سب سے بڑا مسیحا ہے اور سب مریضوں کو دے شفا بھی تو لائق حمد بھی ثنا بھی تو میرا معبود بھی خدا بھی تو لائق حمد بھی ثنا بھی تو بہت شکریہ صدف، آپ نے محفل معطر کر دی. اب آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے تو آج جمعہ ہے تو جمعے کے حوالے سے بات نہ کی جائے یہ تو ہو نہیں سکتا. تو سب سے پہلے جمعے کی فضیلت پہ کچھ بات کیجیے گا، اس کے بعد پھر ہم آگے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب کائنات اور فرشتے درود پڑھتے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم بھی درود پڑھو میرے حبیب احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مسلم اور بخاری کی حدیثوں میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی آئی ہیں کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے درود بھیجا، اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے بندو تم بھی بھیجو. مومنوں کے لیے کہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں اللہ رب العزت بلند مقام پر رکھے، تم مجھ پر کثرت سے جمعے والے دن درود پاک پڑھا کرو، اور جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 10 مرتبات بلند فرماتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان جو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے 2 فرشتے اللہ نے اس پہ قائم کر دیے، کراون کاتبین، اچھی بری باتیں دونوں لکھتے ہیں. مگر ایک وقت ایسا ہے کہ یہ دونوں فرشتے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، دونوں فرشتے ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک تو جب برائی کر رہے ہوتے ہیں تو برائی کا فرشتہ برائی لکھ رہا ہوتا ہے، نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہوتا ہے، مگر یہ دونوں مصروف اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں. ایک نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا برائیوں کو مٹا رہا ہوتا ہے. یہ دونوں فرشتے. تو جمعۃ المبارک کا یہ مقدس دن جو ہے اتنا مقدس ہے کہ جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ جو شخص جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ درود سے انسان کی جو جسمانی اور ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں.
ہماری ماؤں نے، ہمارے والدین نے، اور جن کے گھروں کے اندر اسلامی ماحول بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے گھر میں دیکھیں کہ ان کے گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر سے باہر جاتے ہوئے درود کی کثرت ہوتی رہتی ہے، درود پڑھتے رہتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ درود ہے کیا، کس نے حکم دیا، کہاں سے آیا؟ تو ان کی مائیں، ان کے گھر والے انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن تو بہت بڑی فضیلت ہے. کہا کہ غسل کیا کیجئے، عطر لگایا کیجئے، اپنے ناخن جو ہوتے ہیں اسے تراشا کیجئے، اچھا لباس پہنا کیجئے، اور مسجد کی طرف جایا کیجئے. جب جب آپ کا ایک قدم جمعۃ المبارک میں مسجد کی طرف اٹھتا ہے تو 1000 فرشتے اللہ کی رحمت آپ پر نازل فرماتے ہیں. تو اتنا مقدس دن ہے جمعے کا. اور یہ جمعے کا دن عید کا دن تو ہوتا ہی ہے، مگر خاص جو دنوں میں یہ دن پایا جاتا ہے اس کو بھی عید کا ہی دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی بڑی رحمت ان گھروں میں بھی شامل ہوتی ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتی ہے کہ درود کی کثرت بھی کرتے ہیں. اور جمعے کے دن نا لوگ اپنے گھروں میں بڑا اہتمام کرتے ہیں. آپ دیکھیں عام دن ہوتے ہیں، ہفتہ اتوار ہے، یہ سارے دن، مگر جمعے کے دن کیا ہوتا ہے، صبح ہی سے جو ہے کپڑوں پہ استریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آج مسجد میں جانا ہے. چھوٹے بڑے ہیں، گھر کی فیملی ہے، اچھے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے کہ آج بہت اچھے اچھے کھانے پکیں گے، کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں پہ دسترخوان بہت خوبصورتی سے سجائے جاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں. کیوں کہ آج عید کا دن ہے، یعنی کہ جمعۃ المبارک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب لوگ آپ کے گھروں میں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے والد ہیں، بھائی ہیں، آپ کا بیٹا ہے، جمعے کو جب وہ نماز پڑھ کر آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ جب آپ کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام اللہ کے فرشتوں کا سلام ہوتا ہے. بظاہر تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد نے آ کے پوری فیملی کو سلام کیا. اچھا گھروں میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے، اور یہی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اول تو سلام کریں. مگر جب جمعے والے دن جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ کے داخل ہوتے ہیں اور جب آپ سب کو سلام کرتے ہیں، والدہ بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو اللہ رب العزت اس شخص پر تو رحمت نازل کرتا ہی ہے، مگر ان تمام لوگ جن کو سلام کر رہا ہے اللہ ان کو سلامتی بھی عطا فرماتا ہے اور ان پہ رحمت بھی نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ، بہت زبردست. اور رسالت مآب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو ترنم میں ان کا ذکر ان سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گردم،
کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا گئے، وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ گئے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ پڑھا آپ نے، شکریہ بہت بہت۔ اچھا جلال بھائی، آپ سے تھوڑا سا آپ کو بھی شریک گفتگو کریں گے، ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اگر ہم فائدے سوچنے لگیں تو کتنے فائدے ہیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے، جو کہ ہم سے اب ہم لوگوں سے دور ہو گیا ہے، تقریباً ختم ہی ہو گیا سمجھے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو بہت سارے بینیفٹس تھے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی، کیونکہ اگر خدا نہ کرے ان میں آپس میں کوئی بات ہوتی بھی تھی تو آپ کی والدہ یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی یا آپ کی بہنیں آپ کو سمجھایا کرتی تھی۔ اب الگ ہونے سے ہوا یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو۔ اب وہ اس میں جب غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ دونوں آگے سے ایک دوسرے کے بولتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ اگر میری اور میری وائف کی کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی تو میری والدہ میرے پاس آ کر مجھے کہتی تھی چلو بیٹا میں کہہ رہی ہوں نا، تم مجھ سے اس کو معاف کر دو، چلو گلے لگا لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کا جو فائدہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ بکھرنے نہیں دیتے تھے۔ پھر ہماری اولاد کی پرورش بھی ہماری وائف تو کرتی تھی، ہماری والدہ اپنے سے زیادہ اس کا خیال کرتی تھی۔ میں بیٹا تھا لیکن میں اتنا عزیز نہیں تھا جتنا پوتا یا پوتی یا نواسا یا نواسی اس طرح ہوتی ہے، تو ماں باپ کے لیے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی اصل سے سود ہی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ بس وہ وہی والی بات ہے کہ اس سے محبتیں اور بڑھتی تھیں۔ اب کلیشز زیادہ ہونے کی وجہ اور یہ جو اب جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہو رہی ہیں، وہ دیکھ ہی رہی ہے کہ کیا۔ ہاں واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں سمجھتی ہوں صدف آپ کی طرف آتی ہوں کہ اس چیز کا سب سے زیادہ نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ یہ جو ہماری سسٹمز الگ ہو گئے، فیملی سیپریٹ ہو گئی ہیں، تو میری نظر میں تو وہ ایک معصوم مخلوق ہے جس کے بارے میں چاہتی ہوں آپ اس کے بارے میں کچھ بات کریں کہ نقصان کون سب سے زیادہ اٹھا رہا ہے؟ فائدہ سب سے پہلے بتاتی ہوں، نقصان تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ فائدہ سب سے پہلے تو میڈیا، سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے، کیونکہ جو ریلز آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس میں بہت سارے علماء اکرام جو ہے وہ اپنے بیانات کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ گھر ایسے ہونا چاہیے، بیوی کو یوں ہونا چاہیے، تو شوہر کے یہ حقوق ہیں، طرح طرح سے۔ تو وہ جو ہے جو پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے، جنہوں نے علم نہیں حاصل کیا، تو وہ پھر یہ ریلز دیکھ کر جو ہے وہ اپلائی کرتی ہیں اپنی فیملی کے اوپر، شوہر کے اوپر، بچوں کے اوپر نا، تو پھر وہ گھر جو ہے وہ بکھرتے ہیں۔ نقصانات کس کے ہوتے ہیں؟ نقصانات بچوں کے بھی ہو رہے ہیں، بڑوں کے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کتنا ریشو طلاقوں کا ہو گیا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کسی نے یہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کیا ہے؟ یہ بات ہے کہ جیسے کہ ابھی جلال صاحب نے کہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں نا، اپنی منمانیاں بہت ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر انسان، بیویاں کہتی ہیں ہم عقل کل ہیں، شوہر کہتے ہیں ہم عقل کل ہیں، بچے کہتے ہیں کہ آپ دونوں جو ہے ہم آپ سے زیادہ عقل کل ہیں، مطلب ہمیں وہ عقل ہے کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں، آج وہ زمانہ نہیں ہے۔ ہم اس دور کے اندر ہیں اس وقت کہ جب ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے مقابل آ کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کو تو نہیں پتہ، مگر پہلے کے وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے جیسے کہ ابھی کہا کہ سمجھانے والے ہوا کرتے تھے۔ نقصانات سب کو ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی ہو رہے ہیں، بیوی کو بھی ہو رہے ہیں، گھر بکھر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا کوئی، علم کی طرف کوئی نہیں آ رہا، دین کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ کتنا وقت اگر ہم علم کی طرف لگاتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بہتر ہے کہ ہم موبائل میں ریلز دیکھ لیں
اس میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا. جیسے ریسیپی مل جاتی ہے نا ہر طرح کی, جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بڑوں کو جو فالو کرتے تھے یا ان کو احترام دیتے تھے یا ان سے ڈرتے تھے, آج کل جیسے بچے موبائل بھی بہت یوز کرے, اب ان پہ نظر بھی کوئی نہیں رکھ رہا, والدہ بھی گئی ہوئی ہے کام پہ, جاب پہ, والد بھی گئے ہوئے, اور وہ بچے اکیلے گھر میں, اب وہ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, یا وہ آج کل اسموکنگ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں کرنے لگے. پہلے کسی نہ کسی کی نظر ہوتی تھی, محلے میں بھی کوئی بزرگ ہوتا تھا تو اس سے بھی بچے ڈرتے تھے. جی آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو یہی بات ہے نا, تو آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مقابل نقصانات کیوں ہو رہے ہیں, یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس سے, سب سے زیادہ فائدہ. نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان فیملیز کو ہو رہا ہے, جو گھر بکھر رہے ہیں, جو بچے بکھر رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ عقل مند ہیں, بیوی کہتی ہے کہ آپ کی کمائی اتنی نہیں ہے, آپ اتنے سارے کام ہیں, آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. اب ایک شخص ہے, اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ عورت ہی کو ہم نے مظلوم دیکھا ہے کہ عورت ہی مظلوم ہے. اگر تپتی ہوئی دھوپ میں مرد کو دیکھیں جو صبح سے لے کر شام تک اپنی اولاد کے لیے, اپنی فیملی کے لیے وہ باہر ہے نا, اور اس کو گھر میں داخل ہوتے ہی یہ سننے کے لیے ملتی ہیں باتیں کہ آپ نے تو یہ نہیں کیا, آپ نے تو وہ نہیں کیا. صحیح ہے, عورتیں سارا دن گھر کے اندر کام کاج کرتی ہیں, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھا جائے, حدیث صحیح اور بخاری کی روشنی میں دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو کفیل بنایا ہے عورت کا. وہ شوہر کے روپ میں بھی کفیل ہے اپنی فیملی کے لیے, باپ کے روپ میں بھی, بیٹے کے روپ میں بھی, اور بھائی کے روپ میں بھی. ٹھیک ہے, عورت کو اس کے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ اس کو پتہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ بنا دی کہ عورت کو مرد ہی لے کر چل سکتا ہے. وہ باپ کے روپ میں بھی ہوگا, وہ بھائی کے روپ میں بھی ہوگا. اب دیکھیں نا, اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے نا, جاؤ بیٹا بہن کو کالج تک چھوڑ کر آؤ. صحیح, کفیل ہے نا, سپورٹ بنایا اللہ رب العزت نے. آج ہم بربادی کے اس وقت پر اور اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. صحیح ہونا چاہیے عورت کو, مگر اس وقت ہونا چاہیے کہ جب اس کا کوئی آسرا ہے ہی نہیں, باپ بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی عورت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں گھر کے اندر اگر کوئی آپ کے مرد نہیں ہے تو آپ کی فیملی میں, چچاؤں میں, ماموں میں. اب یہ نہیں ٹرینڈ دیکھا جاتا, وہ کہتے ہیں فیملی کم سے کم گھر میں داخل ہو, چچا نہیں آئے, ماموں نہیں آئے, یہ فیملیز نہیں آئے گھر میں. نقصان ہم خود اپنا کر رہے ہیں, کیوں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہر بندہ سمجھنا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی عقل ہے, میرے پاس اتنا شعور ہے کہ میں خود اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح مینیج کر سکتا ہوں. گھر ٹوٹ اس لیے رہے, رشتے اس لیے بکھر رہے ہیں کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا, بڑوں کی باتیں سننا چھوڑ دی. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ بس ہم ہی ہیں, بہتر ہیں. اور یہ سب سے زیادہ نقصان سوشل میڈیا جو ہے وہ فیملیز کو نقصان پہنچا رہا ہے. کتنا زیادہ ریشو ہو رہا ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے, سنتے نہیں ہیں بچے, نہیں سن رہے, علم کی کمی ہے, دین کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی کر لی, ہم ڈاکٹر بن گئے, ہم انجینئر بن گئے, ہم قرآن کو اٹھا کے ان سے. اچھا, ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں فی الحال. جی ناظرین, نڈی سائی وٹوں تا سائی کھا پوری تاں سا گڈ ہوندا سی, تاں بس میں گڈی رہجو. جی ناظرین, سائی کھا پو وری تاں سا گڈ آیوں. ॻाल्हि ॿोली इहा ई हले पई त गॾप जेका हुई, गॾियल जेको सिस्टम हुयो जेको शहरनि में त तक़रीबन ख़तमु थी वियो आहे, ॻोठनि में वरी बि पाण अञा बि गॾियल तरीक़े सां रहूं था, पंहिंजा वेड़ा आहिनि. पर छो न अहिड़ा वेड़ा जेकी असांजा शहरनि में खसिजी विया आहिनि उन्हनि खे ॿीहर आबाद कयूं या कंहिं शिकिल में उन्हनि खे मोटाइण जी कोशिशि कयूं. ॻाल्हि ॿोल हले पई सदफ़ खां. मां ॿीहर जेको सोशल मीडिया जो सवाल हुयो उनके थोड़े बे अंदाज में मैं आपको से ये करना चाहिए. सोशल मीडिया ने तो एक बिगाड़ पैदा कर दिया, ठीक है, वो बात तो आपने कोट की है. अच्छा, सोशल मीडिया पे देखने में ये आता है, आपने भी देखा होगा, मेरी नज़र से भी गुजरते हैं कि जब कभी देखो ना तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये तो मर्दों की बुराई पे उन्होंने रील्स बनानी है और चीज़ें रखनी है, और एक ऐसा हल्का है जो औरतों की बुराई पे बना रही है. मर्द यूं, मर्द से यूं, मर्द यूं करते हैं, और औरतों की फेवर में औरतें बना रही है, मर्दों की फेवर में मर्द बना रहे हैं. और एक कुछ या तो सीनरी होती है, उसके पीछे उनके वो बात चल रही होती है, या वो खुद सामने बोल रहे होते हैं जो कि मोटिवेशनल, सब अपने आप को स्पीकर समझते हैं, लेकिन वो डीमोटिवेट कर रहे हैं हर किसी को. और आपको पता है कि ये जो इसका AI का एल्गोरिथम है वो आपको देखता है कि आप किस चीज में दिलचस्पी ले रहे हो, फिर कंटिन्यूसली आपके पास वही चीजें आ रही हैं जो कि ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, और बिगाड़ जो हो रहा है उसको बढ़ाए जा रही है. इस पे बात करेंगे. सोबिया, आप भी हमारी गुफ्तगू में शरीक हुए. आपने ये बात की कि
کچھ لوگ ایسے ہیں جو مردوں کی برائی کرتے ہیں, کچھ خواتین ہیں جو عورتوں کی برائی, مردوں کی برائی, اس طرح یہ, اور ہم لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ اللہ نے جو قرآن میں لکھ دیا نا, بس اس پر ختم ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میری حدودوں سے آگے نہیں جاؤ, تجاوز کرو گے, آگے جاؤ گے, بڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے نقصان ہے, خرابی, خسارہ ہے. ٹھیک ہے, حدیثوں میں بتا دیا کہ یہ چیز ہے, عورت کا مقام بھی بتا دیا, مرد کا مقام بھی بتا دیا, قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی, کہ یہ عورت کا مقام ہے, یہ مرد کا مقام ہے. مرد الگ الگ روپ میں ہے, بھائی, شوہر, بیوی, بیٹا, اور اس کے روپ میں مرد ہے. بیوی جو عورت جو ہے بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اس روپ میں بھی آ گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر خواتین کہتی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, میری مرضی میرا جسم, بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ عورتیں باغی ہو گئیں اپنی فیملی سے, اپنے شوہروں سے, اپنے گھر والوں سے, کہ یہ چیزیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا, یہ ساری چیزیں اوپن, سوشل میڈیا اگر دکھانا چاہتا ہے تو یہ چیزیں دکھائے کہ اللہ نے قرآن میں مرد کے لیے کتنا احترام اور کتنا اس کے لیے مرتبہ رکھا ہے, اور مرد عورت دونوں کے لیے کیا کیا رکھا ہے. آپ ادھر سے اسٹارٹ لیں کہ ازل جب اسٹارٹ ہوا, شروع سے, ابتدا سے, حضرت آدم علیہ السلام کو لیں تو حضرت حوا کو بنایا گیا, حضرت آدم علیہ السلام کی بسلی سے بنایا گیا. ٹھیک ہے, یہیں پر بات ختم ہوتی, رتبہ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بڑھا دیا مرد کا. ٹھیک ہے, سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, آج ہم لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے, معذرت کے ساتھ علماء اکرام اگر مجھے سن رہے ہیں, سب سے بڑی خرابی کرنے والے ہمارے مولوی صاحب ہیں, صحیح, جو غلط لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ہم کوئی قرآن کی آیت کوٹ کر وہ آپ کو بتاتے ہیں, مگر آپ گھر میں جا کے وہ مردوں کو اور خواتین کو, یا وہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کے وہ کھول کر دیکھیں تو صحیح کہ جو ہم سن کر آئیں وہ صحیح بولا بھی ہے یا نہیں. یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتا دیا, بس ہم نے سن لیا, فلاں مولوی نے یا فلاں اسپیکر نے یہ بتا دیا, بس وہی صحیح تھا. آپ خود بھی تو قرآن پڑھیں, آپ خود بھی تو تفسیر پڑھیں, آپ یہ تو پڑھیں اللہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے. صحیح, ہم یہ چیز ہم نے چھوڑ کر اب ہم اس طرف آ گئے سوشل میڈیا, نہیں, یہاں پر جو چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں وہی ٹھیک ہیں, اور یہی بربادی کا سبب ہے, یہی بدنامی کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کتنی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, عورتیں باغی کر رہی ہیں, بہت ساری اسپیکرز خواتین ایسی ہیں جو مردوں کے خلاف بولتی ہیں, بہت بولتی ہیں. اگر مردوں کے خلاف بولتی ہیں تو انہوں نے شاید قرآن ہی نہیں پڑھا, انہوں نے قرآن کی تفسیر ہی نہیں پڑھی, انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے, دین سمجھا ہی نہیں ہے. اگر دین اور قرآن سمجھتی تو مرد کی اہمیت کو سمجھتی, کیونکہ مرد تو ان کا باپ بھی ہے نا, مرد تو ان کا بھائی بھی ہے, ان کا بیٹا بھی ہے, گھر میں رہنے والا. تو اللہ نے جب مرتبہ دیا تو میری اور آپ کی وقت ہی نہیں ہے کوئی کہ آپ اس کو گھٹا سکو. اللہ نے جسے بڑھا دیا تو اللہ نے بڑھا دیا, کیونکہ میرے رب کا حکم ہے, اس کو نیچے نہیں کر سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, جب دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, عورتوں کا رتبہ ہی نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقام دیا معاشرے میں عورت کو, کیا مقام دیا. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہاں پہ باتیں ختم ہو, جنت ہم امریکہ میں ڈھونڈ رہے ہیں, کینیڈا میں ڈھونڈ رہے ہیں, ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, جنت جنت جنت. جنت تو آپ کے گھر میں موجود ہے, اس کو چھوڑ کر آپ نے کہیں اور جنتیں جو بنانا شروع کر دی. عورت صرف ماں کے روپ میں کہا گیا ہے, بیوی کے روپ میں جنت نہیں کہا گیا, بیٹی کے روپ میں نہیں کہا گیا, آپ کو اس بہن کے روپ میں نہیں کہا گیا, آپ کو صرف ماں کے روپ میں کہا گیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. ادھر سے ہی کامیابی کی کنجیاں ملتی ہیں, ادھر ہی کامیابی کے راستے ملتے ہیں. یہاں پہ خرابی کہاں آتی ہے, علم سے دوری, دین سے دوری. آج ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, مگر دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. دین جب پیچھے چلا جاتا ہے نا تو گھر کے ماحول خراب ہوتے ہیں. آپ کو بڑوں کا ادب نہیں رہتا, آپ کو اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے گھر والوں کا ادب نہیں رہتا, کیونکہ آپ نے دین پڑھا ہی نہیں ہے. اگر دین پڑھا ہوتا تو آپ کو سمجھ ہوتی نا کہ اللہ کے رسول نے ماں کے رتبے میں کیا فرمایا, بہن کی کیا اہمیت ہے, باپ کی کیا اہمیت ہے. ہم یہ اہمیتوں کو بھول کر ہم نے سوشل میڈیا کو سامنے رکھ دیا. ایک مولوی صاحب آ گئے, ایک خواتین اسپیکر آ گئیں, انہوں نے بتا دیا کہ یہ تمہارے فرائض سے یہ ہونا چاہیے تھا, یہ تو تمہارا حق ہی نہیں ہے, سسرال میں تمہیں یہ نہیں کرنا, سسرال میں تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے, تمہیں ساس سسر کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہی نہیں ہے. وہ دماغ میں بچیوں کے, ٹین ایجز بچیوں کے وہ بٹھا دیا گیا ہے. جب وہ بچیوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تو وہ ہوشیار ہو گئی, وہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ نہیں, یہ ہوگا, دین تو یہ کہہ رہا ہے. اسلام ایک پہلو دیکھا نا,
جو آپ کو باقی پہلو خراب پہ کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ کو ایک پہلو دکھائے گا, صحیح. آپ کو دوسرا پہلو نہیں. دین اگر کہیں آپ کو حقیقت دکھا رہا ہے تو دوسرا پہلو بھی دکھا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح راستہ اور یہ غلط راستہ ہے. ہم غلط راستہ تو ہم نے دیکھ لیا, صحیح راستے پہ ہم نے جانے کی کوشش ہی نہیں کی. صوبیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ جی میں بہت اچھی بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں سوشل میڈیا نے بچوں کو تو بہت ہی خراب کر دیا ہے. میں تو اس کے خلاف ہوں کہ موبائل بچوں کو نہیں دینا چاہیے. ماشاءاللہ میرے گھر میں جو ماحول ہے, میں دینی ماحول رکھتی ہوں. اس طرح سے دیکھیں ڈگریاں بھی دلائیں, انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, اگر ماں نے تربیت نہیں کی وہ انسان ہی نہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, انسان کو انسانیت سکھانی چاہیے بچوں کو. میرے گھر میں ایک ماحول ہے کہ میں صحابہ اکرام کی بکس ہیں میں نے منگائی ہیں, وہ بچوں کو ان کی کہانیاں سناتی ہوں. ان کو دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا, کیا چیز کی, کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بھی یہ چیز پسند ہے اور ان کی دادی بھی یہی چیزیں, ساری چیزیں گھر میں رہتی ہیں. اور ہمیں جو ہماری ماں نے تربیت کی نا کہ بیٹا جیسے آپ نے ہمارے لیے عزت کی, ہمارا احترام کیا, ایسے ہی آپ کے شوہر کی ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ جو مائیں آج کل بیٹیوں کو یہ سمجھاتی ہیں نا کہ بیٹا آپ کو جا کے ان کو یہ جواب دینا ہے, ان کو یہ کرنا ہے, تو وہ بیٹیاں کبھی عزت نہیں کرتی, نہ کبھی گھر بناتی ہیں. ماشاءاللہ میں بھی کوئی اتنی زیادہ ایج نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ 16 سال میری شادی کو ہو گئے, مگر میری ساس میرے بغیر نہیں رہتی. کیونکہ اس لیے کہ میں نے ماحول اتنا اچھا رکھا. جب میں اپنی ماں کی بات کو برداشت کر سکتی ہوں تو میں ان کی بات کو بھی برداشت, میں جتنے پیشنس رکھوں گی تو یہ رشتہ چلے گا. عورت میں صبر ہو, آپ کو پتہ ہے کہ بی بی فاطمہ میں کتنا صبر تھا, ان کی تربیت تو رسول اللہ نے کی, تو ان کا تو ہم کوئی مناظمہ کر ہی نہیں سکتے. مگر یہ کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اگر دین کی طرف لے کے جائیں گے نا تو آپ کے گھرانے ہمیشہ کے لیے بہت اچھے ہو جائیں گے. چلیے زبردست, بہت اچھی بات ہے. جلال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بات یہی ہو رہی تھی جو انہوں نے بتایا کہ ان کی دادی بھی انہوں نے اپنے شوہر کی بات کی کہ ان کی دادی ان کو سنایا کرتی تھی. وہ جو ہمارے پاس دادیاں تھیں جو بچوں کو کہانیاں سنائی کرتی تھیں, جب بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو وہ ایک موبائل ہی آ گیا نا, کیونکہ والدہ بھی بزی ہیں, والد بھی بزی ہیں, اور نہ وہ دادی ہیں نہ وہ دادا ہیں. ہم نے بھی سنی اپنی نانیوں دادیوں سے کہانیاں, وہ چیز بچوں سے چھن گئی ہے. تو کیا بچے قصوروار ہیں اس بات کے, یا ہم بڑے ہیں؟ ایسا ہی ہوا ہے بالکل کہ پہلے دیکھیں اسی طرح تھا کہ گھر کا ماحول اس طرح تھا, نانی دادی کے پاس بچے بیٹھتے تھے, کہانیاں بھی سنتے تھے, اور وہ بے انتہا پیار کرتی تھی, میرا لال, میری جان, میرا بیٹا, یہ کھا لو وہ. اب تو یہاں کھانا بھی موبائل دکھا کے کھلایا جاتا ہے. اب تو جو دیکھ رہی ہیں آپ اس میں سارا یہی, اور بلکہ ایون کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یا میں نے کسی کی دعوت کی تو ہمارے بچے صرف موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا. وہ والی بات کہ پہلے ہم ایک بال خریدنے کے لیے 11 لوگ آپس سے پیسے ملاتے تھے, اور اب 11 لوگ ہمیں دوست ملتے ہی نہیں ہیں, بال خریدنے والے سب ہیں. تو وہ والی بات ہے کہ محبتیں بہت کم ہو گئی ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو یہ مثال دوں کہ اس زمانے کے اندر یہ تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ پڑوسی بھی کچھ کہہ لیتا تھا تو ہمارے ماں باپ اس بات کو فیل نہیں کرتے تھے. لیکن آج کی عورت یا آج کا مرد اگر وہ شام کو میاں تھکا آ رہا گھر پہ آ رہا ہے اور اس نے بتایا کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں آپ کے بچے کو پڑوسی نے کیا کہہ دیا, اب وہ غصے کے اندر چھری لے کے نکلے یا پسٹل لے کے نکلے یا کچھ بھی. تو یہ ساری کچھ تربیت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تربیت بہت اچھی ہوئی تھی. کاش کہ اب بھی وہ بچے سارے اسی طریقے سے وہ کریں, کیونکہ ہم کوئی بزرگ, آپ یقین کیجئے گا, ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے تھے تو محلے کے اندر گلی کے اندر کوئی بزرگ آتے تھے, ہم وہ کھیل چھوڑ کر نا ایک سائڈ پہ ہو جائے کرتے تھے. لیکن اب وہ عزت, وہ احترام ختم ہو گیا. صحیح, بالکل. یہ بہت بڑا فقدان ہے واقعی میں. اور محلے میں کوئی بزرگ کہہ دے تو ہم والدین باقاعدہ کہہ کے رکھتے تھے کہ آپ نظر رکھیے گا, بالکل بالکل, آپ مطلب آپ کوئی بات ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا, ہم دوسروں کو بھی ذمہ داری دے دیتے. لیکن اب آج کل تو بہت سسٹم الٹا ہو گیا, پھر ہم قصور بچوں کو دیتے ہیں. دیکھا جائے, اب میں آپ کی طرف آتی ہوں صدف, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسے ہماری موسٹلی جو نئی نسل ہے وہ لڑکیاں کہیں سے بھی جو بھی سن رہی ہیں, اچھا انہوں نے فوکس, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا مذہب صرف یہاں پہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ چلے اس میں برائی نہیں, کہا گیا ہے, ضرور کچھ سوچ کے ارشادات ہیں کہ اگر عورت کہے تو اس کو الگ گھر کر کے دو. تو آپ پہلی بات سوال تو یہ کہ بچیوں کو صرف دین یہاں یاد آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا یہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا, جو حدیث سے مبارکہ ہے, اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یا اس وقت یا آنے والے وقت حدیثیں جب محفوظ ہو گئیں اور قرآن جب محفوظ ہو گیا اور اس میں جو بیان کر دیا گیا
وہ محفوظ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب یہاں پہ کوئی حلال ہے حرام ہے جو بھی ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ گھروں کے لیے کہ عورت کو, ہاں آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ بھائی الگ گھر ہونا چاہیے. اب یہاں کی تفصیل میں بتاتی ہوں. اب ایک بچی ہے, ماں باپ کیا چاہتے ہیں, آپ ہو میں ہوں, میری گھر میں بیٹیاں ہیں, میں چاہوں گی اچھا گھر ہو, شوہر قدردان ہو, قدردان سسرال ہو, ٹھیک ہے, ویل سیٹ ہو, اپنا گھر ہو, جاب اچھی ہو, بیٹی خوش رہے ہماری, ٹھیک ہے. اور بعض فیملی ایسی بھی ہیں کہ وہ الگ گھر بھی دیتے ہیں بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں. اب جن کی غریب طبقے کے لوگ ہیں جو نہیں دے سکتے, اور وہ لڑکے جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں, وہ صرف اتنا ہی کماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا کرایہ دے دیں اور کیا نام ہے کھانے پینے کے اخراجات جو ہے وہ پورے کر دیں. ہے ہی نہیں. ہم جس ماحول اور جس انوائرمنٹ میں اور جس شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں کا حال کس سے چھپائے, سب جانتے ہیں کیا انوائرمنٹ ہے. جہاں دین کی بات آتی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اپنے, جیسے کہا ہے کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. لباس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سے اس کی بات کوئی چھپی بھی نہیں ہونی چاہیے مرد سے, اور مرد کی کوئی بات عورت سے نہیں چھپی, یعنی کہ دونوں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ باتوں ہی کی حد تک ہے, بلکہ جو ماحول ہے, جو انوائرمنٹ ہے, جو حالات ہیں, اس کے ساتھ بھی عورت اپنے مرد کے ساتھ کھڑی رہے. صحیح. مرد گھر سے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو تم اپنے گھر میں رہنے والوں کی اور اس گھر کی جس کی ذمہ داری وہ تمہارے کو دے کر گیا ہے, اور جو مال تمہارے پاس رکھوا کے گیا اس کی کفیل ہو جب تک کہ وہ واپس گھر پر نہیں آ جاتا. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے کہا کہ الگ گھر کی بات, الگ گھر کی بات اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اگر شوہر کی اتنی انکم ہے کہ وہ پوری کر سکتا ہے تو ضرور گھر دینا چاہیے. یہ فرمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس کو الگ گھر بھی دیں, ٹھیک ہے, اس کی ضرورتیں بھی پوری کریں, اس کو جو اب مہینے کے اخراجات ہیں وہ بھی اس کے باندھیں آپ کہ بھئی مہینہ آپ کا اتنا ہے, اس کا خیال رکھیں. جتنا بیوی بچوں کے اوپر شوہر اور باپ خرچ کرتا ہے اللہ اس سے دگنا اسے عطا فرماتا ہے. یہ کانسیپٹ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں مٹ چکا ہے کہ بیوی کے اوپر اتنے اخراجات ہو رہے ہیں, بچوں کے اوپر اتنے, ان کو کم کر دو. نہیں, جتنا بیوی, بہن, ماں, بیٹی یعنی عورت کے 4 روپ کے اندر آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا آپ کو عطا فرمائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کم ہو جائے گا. کہتے ہیں بیوی دعا کرتی ہے نا جب شوہر کے لیے تو اس کے رزق کے راستے کھلتے ہیں. صحیح. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی الگ گھر چاہیے نا, تو اللہ نے دعا کا ایک بہترین نظام رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں. اگر تمہارا شوہر جا رہا ہے, وہ کچھ بھی مزدوری کرتا ہے, وہ اینٹیں بھی اٹھا رہا ہے جا کر, اور آپ دعا کر رہے ہو اس کے لیے یا اللہ اس میں برکت ڈال. ہم کیا آج کل لاکھوں کما رہے ہیں مگر برکت نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سکھایا, دعا یہ کرو یا اللہ رزق دے, روزی دے اور روزی میں برکت دے. صحیح. رزق دے, روزی دے, روزی میں برکت دے. دوسری بات, جس طرح مہنگائی اس دور کے اندر چل رہی ہے وہ چلے گی. ہم یہ سمجھتے ہمارے حکمران آ کر مہنگائی کم کر دیتے ہیں تو وہ کم نہیں ہوگی, یہ مزید بڑھتی چلی جائے گی. دعا کیا کرنی چاہیے, یا اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو سلامت رکھ, ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کو قائم دائم رکھ, کیونکہ یہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہی. جہاں تک برکت کا سوال ہے تو جو عورتیں اپنے بھائیوں کے لیے, شوہروں کے لیے, بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہیں نا, جن کے پیچھے عورتیں ہوتی ہیں ماں کے روپ میں, بیویوں کے روپ میں اور مخلص, تو اللہ تعالیٰ ایک گھر کے 1000 گھر دے دیتا ہے ان کو, فراوانی کر دیتا ہے رزق کے اندر. تو عورت یہ دیکھے کہ جس کے ساتھ شادی ہو کر آئی ہے اللہ نے اس کو رتبہ کیا دیا ہے. صحیح. قرآن کیا کہہ رہا ہے میاں بیوی کے بارے میں, حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں میاں بیوی کے بارے میں. ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہم ڈیمانڈ کر دیتے ہیں اس سے کہ نیا گھر چاہیے, الگ کر لو, تمہاری اماں نے بہت پریشان کر کے رکھا ہے, الگ کر لو, مجھ سے یہ نہیں ہوتا, مجھ سے وہ نہیں ہوتا. بھائی تمہاری اماں بھی تو اسی ماحول میں آئی ہوں گی. صحیح. آپ پیچھے بھی تو دیکھو نا, اپنی دادیوں کو دیکھو, اپنی نانیوں کو دیکھو, پھپھیوں کو دیکھو, خالاؤں کو دیکھو, وہ بھی تو آئی ہیں. آپ انوکھے کیونکہ انوائرمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے. جس ماحول میں آج کی بچیاں پل رہی ہیں نا, تو مائیں ان کے دماغ کو اتنا وہ کر دیتی ہیں, بیٹا رشتہ بھی رشتے والی سے ایسا کہیں گی کہ بھائی گھر ہونا چاہیے. ارے ساس ہے ایسا نہیں لے کر آنا, رشتہ ساس نہیں ہونا چاہیے. ہم بریک لیتے ناظرین, नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी जेको आहे सो ईंदासीं ऐं तव्हांखे हिकिड़ी सोणी नात ॿुधाईंदासीं.
जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं साई ते वञण खां अॻु में जेका ॻाल्हि ॿोल हले पई जलाल भाई ॾे वञूं था और साॻी ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं। अच्छा जलाल भाई, जो गुफ्तगू सदफ कर रही थी तो वो ये बोल रही थी कि अगर आपकी इस्तात है तो जो एक हुक्म है, ज़ाहिर जो हुक्म आया है वो क़यामत आया है, ठीक है, तो आपको ये करना है। लेकिन आप ज़ाहिर है आप एक मर्द हैं, आप एक बेटे भी हैं, आप शौहर भी हैं और आप एक भाई भी हैं। आप अपने नज़रिए से थोड़ा इस बात को डिफाइन कीजिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो एक घर में रहते हुए और सुकून से रह सकती हैं और सबका ख्याल रख सकती हैं और जो ही जॉइंट फैमिली वाली बात आ जाती है तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर वो डिमांड करती हैं कि मुझे अलग घर लेके देना है आपने, तो वो आप बिल्कुल ये ज़रूरी है कि उसकी आप ख्वाहिश पूरी करें। सही। कि आपको उसको उसकी डिमांड के मुताबिक अगर वो कहती है और वो उसकी कोई ये मतलब जो भी चीज़ वो खुद से कर रही हैं तो ये उसका बड़ापन है। आपकी माँ की, आपके बाप की, आपकी बहनों की, सबकी अगर वो खिदमत कर रही है और साथ में मिलजुल के रह रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका ये हक़ है कि अगर वो आप डिमांड करती हैं कि मुझे अलग घर चाहिए तो वो आपको उसको प्रोवाइड करके देना है। सही। ये भी हदीस में है कि आपने इसी तरीके से बिल्कुल उसकी बात माननी है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें यही है कि मैके को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ससुराल को नहीं। सही। ठीक है ना। और माओं को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को अच्छा समझा के भेजें, क्योंकि अब बेटी जो पड़ोस मुल्क के ड्रामे देख देख कर जो हो रहा है ना, तो उसी की वजह से आज हालात ये हैं कि तलाक का रेशो इतना बढ़ गया है बहुत ज़्यादा कि लड़की बदतमीज़ होती चली जा रही है, आगे से हाजिर जवाबी शुरू हो गई है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अब आप देखें ना तो यही हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। सही। अब वो सारी चीज़ें हम शादी की तकरीब करते हैं तो उसके अंदर भी सारा कुछ ऐसा ही है कि 7 दिन तक गाना बजाना होगा, 7 दिन तक ये होगा, डांस की तैयारियां होंगी। और मैंने ये देखा है कि इतनी धूमधाम से करोड़ों रुपए भी शादी पे लगने के बाद 3 महीने बाद डिवोर्स हो रही है। सही, बिल्कुल 6 महीने में डिवोर्स हो रही है। बिल्कुल। तो यही वजह है कि फिर जब हम औलाद की बात करते हैं तो उसने कहा मैंने अभी 2 साल तक बच्चा नहीं रखना, ठीक है ना, हम कुछ प्लानिंग बाद में करेंगे, ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें दूर करती जा रही है, मोहब्बतें ख़त्म होती चली जा रही हैं। जो एक जॉइंट फैमिली के अंदर जो मोहब्बतें हुआ करती थी वही मैंने आपको कहा कि समझाया करती थी माएँ और सब बाप कि बेटा क्या हुआ है, आज खैरियत है घर में। अब समझाने वाला जो कोई नहीं। झगड़े पहले कमरे की हद तक होते थे ना, दबी दबी आवाज में कि बाहर बिल्कुल, कोई सुन ना ले, कभी- क्योंकि जरा मर्द शाउट कर रहा होता है तो औरत नहीं चाहती कि मुझ पे शाउट करे, चीख रहा है, कोई दूसरा सुने, इंसल्टिंग फील करता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। दबे दबे लहजों में जो लड़ाइयाँ होती थी वो बहुत खुल के सामने आ गई हैं बिल्कुल और ऐसे उसने ही बहुत है। ज्यादा तबाही कर देखिए दी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक मिसाल बताऊं। मैं भी एक तकरीब के अंदर गया तो वो मियाँ बीवी की 50वीं सालगिरह थी। सही। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा कि इस 50 सालों के अंदर कभी आप में कोई इतने ज़्यादा वो नहीं हुआ मसला। उन्होंने कहा होता ये था कि जब ये बोलती थी तो मैं अखबार लेने नीचे चला जाया करता था और जब मैं बोलता था तो ये किचन में चली जाती किचन थी। में चली जाती तो थी। इस वजह से जब आमने सामने नहीं होंगे सही। ना और बहस मुबाहिसा नहीं होगा तो फिर वो घर सुकून में रहेगा। और आज जहाँ जी बोलिए बोलिए। तो जहाँ इख्तलाफात की वजह मेन जो है वो यही है कि जब हाजिर जवाबी शुरू हो जाएगी सही। और जोर जोर से बोलना शुरू हो सही। जाएगा तो फिर वहाँ जब अच्छा, ये दोनों फरीकैन की तरफ से, इधर हम मर्द और औरत को नहीं करें क्योंकि दोनों को ही इस्लाम ने एक दूसरे की कदर करने के अहकाम दिए हुए। बेशक। अच्छा, अब इधर यह मामला जो आप मिसाल दे रहे थे, अब ये कि वो अगर किचन में जाएंगी तो उनके पीछे पीछे लड़ने वो किचन तक आ जाएंगे और वो अगर अखबार लेने जाएंगे तो वो उनके पीछे निकल जाएंगे कि बाहर भी झगड़ा कंटिन्यू अब करते हैं। ऐसा ही है। अब आपकी बात के साथ साथ क्यों ना आप कलाम भी हमें सुना दीजिए तो उसके जी, बाद जी, आगे बिल्कुल, चलते हैं। जरूर। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पैगाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ अदब का आला मकाम आया। ये राह
یہ کہنا کا بہت سے عاشق فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شدہ عرش گونجتی ہیں ہر ایک حیران ہو رہا ہے زباں پہ کس کا یہ نام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. سبحان اللہ بہت خوب. جی ناظرین ہاणे हिकिड़ी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बसि सां गॾु ई रहिजो. जी नाज़रीन साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे पंहिंजो जेको गॾियल रहण जो जेको सिस्टम हुयो जेको परे घटि थींदो थो वञे बल्कि ख़तम ई थी वियो आहे ऐं असां तमामु घणा परेशान आहियूं. असां मोटाइणु चाहियूं था पंहिंजे ॿारनि जी उहे ख़ुशियूं जेकी गॾु रहण में उन्हनि खे मिलंदी हुयूं. असां रुगो पंहिंजा वॾा पंहिंजी ख़ुशियूं ॾिसी रहिया आहियूं, पंहिंजनि ॿारनि खे असां हिकिड़ी अकेलाइप ॾेई छॾी आहे, आइसोलेशन में विझी छॾियो आहे. उहो अकेला था रहनि, जेकी कज़न्स पाण में हूंदा हुआ उन्हनि जी जेकी मोहबतूं हूंदियूं हुयूं, उन्हनि जेको गॾप हूंदो, इहा गॾप रुगो नंढपण जी न आहे. पोइ जीअं जीअं वॾा थियनि था न, जेको हुननि जो हिकिड़ो मज़बूत रिश्तो ठहे थो जेको अॻिते हली जॾहिं मर्द हिन समाज में हिकिड़े मर्द जी हैसियत में निकिरे थो उहो ॿार, त हुनखे इहे पंहिंजा जेकी सपोर्ट इहे तमामु घणा कमु ॾींदा आहिनि. ऐं अलॻि थियण जे करे जेकी पाण में ॻाल्हियूं नफ़रतूं फैलिजी रहियूं आहिनि, इन करे ॿारनि जे अंदरि बि अजीब जेलसीज़ ऐं नफ़रतूं शुरू थी वियूं आहिनि. उन ते पाण ॻाल्हायूं था. जी सदफ़, बात ये हो रही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग घर चाहिए. मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही, कहीं कहीं पे एक औलाद भी है या दो हैं, ये काफ़ी नहीं है. पुराने ज़माने में हम देखते थे इतने सारे बहन भाई सारे साथ रह रहे, तो हम अपने बच्चों को एक अकेलापन दे रहे हैं और उसके मसाइल सुनने को आ रहे हैं. बहुत ही नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, या आप बच्चों पे वो नज़र नहीं रख सकते जो नानियाँ दादियाँ फिर भी मॉनिटर करती रहती थी. तो ये चीज़ हम नुकसान की तरफ ही जा रहे हैं ना, हमें फ़ायदे तो इतने दिख नहीं रहे इस तरह सारे सिस्टम के. बात दरअसल ये है कि घर की ख़वातीन ने अपने आप को बहुत बिज़ी कर लिया. हर औरत के बारे में नहीं कह रही, कुछ घर के एनवायरनमेंट ऐसे हैं कि वो नज़र रखते हैं बच्चों पर, उनके बच्चे जो है वो काबिल भी हैं माशाल्लाह, उन पे उनकी माँ भी नज़र रखती है, उनके बाप भी नज़र रखता है, बच्चे भी बड़े काबिल होते हैं. सही. कहा गया है ना कि माँ की गोद जो होती है वो सबसे बड़ी दरसगाह है. सही. औलाद के लिए सबसे बड़ी दरसगाह. आप उसको मदरसे में स्कूल्स में बाद में भी जाएंगे, सबसे पहले जो बेसिक सीखता है ना बच्चा वो अपने घर से सीखता है. ठीक है, अब हम दूर किससे किसको कर रहे हैं. अब आजकल के एनवायरनमेंट ने इतना माहौल ख़राब कर दिया, अगर माँ किचन में भी जा रही है मोबाइल पकड़ा के चले गई, देखते रहो. सही. वो अपने किचन में बिजी हैं. वो बच्चा अभी 1 साल का है, 8 महीने का बच्चा, वो दूध पीने वाला बच्चा है, वो भी यूँ तकिया रख कर और माँ मोबाइल लगा के कि इसको यानी कि ट्रेंड कर रहे हैं कि इसके आदी बनो. कौन कर रहा है ये? घर के बड़े ना. सही. आप उस माहौल से हटाएं बच्चे को. हम अपनी सहूलत के लिए वो मोबाइल बच्चे के सामने रखकर चले जाते हैं, वो मोबाइल बच्चा देखता रहता है, उसका आदी हो गया. अब आप वो बच्चा 8 साल का है और आप उसको ये कह रहे हो कि बेटा ये नहीं देखो, मैं छीन लूँगी, आपको मारूंगी, आपके साथ ये करूँगी.
وہ بچے کو نیڈ بھی تو آپ نے, اس کی ضرورت بھی تو آپ نے ہی دی ہے اس کو, وہ اس کا جو انوائرمنٹ آیا ہے اس کی ضرورت یہ آپ نے پوری کی ہے. اب وہ بچہ ہر چیز اس میں سے دیکھتا ہے, اچھی بری چیزیں بھی آ رہی ہیں, وہ اب وہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ وہ بچہ گالیاں بھی دینے لگا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اکثر و بیشتر بچے انڈیا کے کارٹونز دیکھتے ہیں, اس میں لینگویج کیسی یوز ہوتی ہے, اسلام کا تذکرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح. تو ہم دے رہے ہیں نا ماحول اپنے گھر کو, اچھا ماحول بھی وہ عورت ہی اپنے گھر میں دے رہی ہے, برا ماحول بھی دے رہی ہے. مرد تو جاتا ہے باہر, صحیح. اس کا وہ آتا ہے بچہ, آج یہ بچے نے یہ حرکت کی تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا سکھا رہی ہو اس کو. سسرال میں بیٹیاں گئی ہیں, ماں نے کیا تمہیں سکھا کے نہیں بھیجا. تو عورت ماں کے کردار کے اندر اتنی اہم ہے کہ سب باتیں مرد کی عورت کے اوپر آتی ہیں کہ وہ ماحول دے رہی ہے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو, اچھا یا برا یہ ماں دے رہی ہے. کیونکہ اسی لیے کہا گیا ہے سب سے بڑی درسگاہ تو آپ کی گود ہے نا. صحیح. جو سکھائیں گے بچہ وہ سیکھے. نماز کی پابندی سکھائیں گے وہ نماز پڑھے گا. گھر کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا, وہ بچہ نماز کبھی پڑھنے نہیں جائے گا. آپ نماز پڑھتی ہیں, وہ بچہ آپ کے پاس آئے گا, دیکھے گا, پھر دیکھے گا 5 وقت نماز ہمارے گھر میں پڑھی جا رہی ہے, قرآن پڑھ, ایک وقت آئے گا وہ بچہ آپ کے برابر میں کھڑا ہوگا, نماز ادا کر رہا ہوگا. وہ پوچھے گا آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں, آپ بتائیں کہ قرآن ہے. یہ تعلیم ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. بعد میں تو چلے گئے اسکولز اور مدرسے تو چلے گئے. پھر اب یہ بلیم دیتے ہیں آپ, جیسے گھر کی بات آتی ہے کہ عورت کو دوسرا, ہمارا آج ٹاپک بھی یہی ہے صحیح. کہ کیا عورت کو دوسرا گھر دینا چاہیے. شادی ہو کر وہ سسرال میں آتی ہے, اور ان کی اماں بھی آئی ہوں گی نا, صحیح. پھر ان کی نانیاں بھی آئی ہوں گی, دادیاں بھی, الگ سے سیپریٹ تو نہیں, وہ ایک جوائنٹ فیملی میں پہلے سسٹم یہی ہوتا تھا, اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جوائنٹ فیملیز میں رہتی ہیں اور بہت اچھے رہتے ہیں, بہت اچھی طرح. کیوں رہتی ہیں یہ آپ بات بھی سن لیں کہ ان کی اماں نے وہاں سے ہی پہلے ذہن بنا کے بھیجا, بیٹا صحیح یہاں جیسے رہی ہو نا وہی سیم وہی, فرق نہیں کرنا. ابھی ہم کیا کہتے ہیں, امی کی باتیں تو کچھ بھی کہتے ہیں, نہیں بری, ساس ایک بات بھی کہہ دیتی بری لگ جاتی ہے. صحیح. کہ انہوں نے کیوں کہا, کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ساس کبھی ماں بنی ہی نہیں سکتی. یہ ایک کہنے میں باتیں سننے میں آتی ہیں. یہ سوشل میڈیا نے اتنا اس کو ایشو بنا دیا ہے کہ ماں جو ہے وہ کبھی ساس بنی نہیں, ساس جو ہے وہ کبھی ماں کا رتبہ نہیں کر سکتی, اور بہو جو ہے وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. تو اس میں ہوتی ہیں لڑائیاں, ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں, ہر گھر کے ماحول جو ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ عورت کا ہے. جبھی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ سکون کا سبب ہے, وہ ہر روپ میں. یہ نہیں کہا گیا, یہ بھی کہا گیا ہے کہ شوہر کے لیے وہ سکون کا سبب ہے, وہ اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا سبب ہے. کیونکہ ساری جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا, اگر ازل سے دیکھا جائے, صحیح, ازل میں دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو, وہاں سے اگر چیز دیکھی جائے تو بہت لمبی طویل گفتگو ہو جائے گی. اس کو میں شارٹ کرتی ہوں کہ عورت کے جو رتبے, جو معیار, جو حدودیں مقرر کی گئی ہیں اس میں رہنا چاہیے, اور اگر اس سے الگ رہے گی تو وہ تباہی اور بربادی کی ہی طرف جائے گی. دوسرے گھر کی جہاں بات ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے, اگر میرے شوہر کے پاس اتنا ہے کہ وہ لے کے دے سکتا ہے, ہاں ڈیمانڈ کرے. اسلام یہ کہتا ہے, اور اسلام نے دوسرا پہلو تو آپ نے پڑھا ہی نہیں نا. ایک اسلام کا یہ پہلو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کہہ دیا کہ بھائی الگ گھر ہے, ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی. شوہر بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ کھانا بنا دو تو وہ آپ کی اخلاقیات ہے, آپ کو بنا دو. اگر وہ آپ کہتی ہیں کہ باہر سے لا کے دو تو وہ باہر سے لانے کا پابند ہے. کس صورت میں پابند ہے یہ بھی تو دیکھیے نا. ایک پہلو دیکھ رہی ہیں, سیکنڈ پہلو دیکھیں, آپ کو دیکھیں آپ کے شوہر کی اتنی انکم ہے کہ وہ بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے. صحیح. آپ کو پتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, مگر آپ کہہ رہی ہیں افورڈ کرو. وہ کیا کرے گا, یا تو وہ مر جائے گا, یا تو وہ ڈکیتی کرے گا, وہ چوریاں کرے گا باہر جا کے, یہ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے. وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. یہ عورت کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ صحیح. آپ دیکھیں نا انوائرمنٹ, آپ دیکھیں حلال کی تمیز بھول گیا اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے. وہ حلال کی تمیز کو بھول گیا اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, ایک نیا گھر بنانے کے لیے. وہ کرپشن کے اس دلدل میں ڈوب گیا ہے کہ اب اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام. حرام کھانے والے کا کیا ہے, جب ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں حرام کا جائے گا تو اولاد آپ کی آپ سے فرما بردار ہوگی.
سب سے بڑا پوائنٹ بتا رہی ہوں میں آپ کو. صحیح. آج انوائرمنٹ جو خراب ہو رہے ہیں نا گھر کا ماحول خراب ہے, آپ کی اولاد آپ کے سامنے آ کے بات کرتی ہے, کیوں؟ آپ کو ذرا آپ اپنی پیچھے بیک تو دیکھیں کہ آپ اس کو حلال کھلا رہے ہیں یا حرام. آپ کی انکم کہاں سے رہی ہے, آپ اس کو کھلا کیا رہے ہیں. اگر واقعی میں حرام کی کمائی آپ کو کھلا تو آپ یہ سوچنا بھول جائیں کہ آپ کی اولاد آپ سے فرما بردار ہوگی. صحیح. کبھی بھی نہیں ہوگی وہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم آگ بھر رہے ہو اس کے پیٹ کے اندر. تو پھر آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کا انوائرمنٹ اچھا ہو, اسلامی انوائرمنٹ ہو, ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو, پرسکون ماحول ہو. لاکھوں کی انکم ہے, اتنا آتا ہے مگر برکت نہیں رہتی, سکون نہیں ہے, چک چک رہتی ہے, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, پرسکون نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات بتائے ہیں اس احکامات کو لے کے چلے گا اگر کوئی, تو ہر گھر جو ہے وہ جنت بنا ہوا ہوگا. اور جنت بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ مرد اور عورت دونوں کا ہوتا ہے. آج اگر میں یہ بلیم کرتی ہوں کہ یار مرد صحیح نہیں ہے, عورت اچھی ہے, کہیں پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کہیں پر مرد بہت ان کا جو ہے غصہ بہت اتنے ہائپر ہوتے ہیں کہ بات یہاں تک آ جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے, بعد میں روتے ہیں. صحیح. کہ یار یہ فیصلہ غلط ہو گیا, پوری زندگی برباد تباہ ہو گئی, عورت کی بھی اور مرد کی بھی. اب کیا ہو گیا, یہ جو 4 بچے ہیں نا گھر کے اندر, یہ رول گئے. نہ یہ ماں کے رہے اور یہ نہ باپ کے رہے. یہ سوشل میڈیا کی نظر ہو گئے. بالکل, یہ سوشل میڈیا کی نظر ہو گئے. گھر دیں عورت کو, اس کا حق ہے, بنا کے دیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ, کیونکہ اس کی پکڑ ہے, جواب ہر چیز کا دینا ہے. یہ حدیثوں میں چیزیں ہیں, آپ ان کو پڑھیں سمجھیں. اگر اللہ نے دیا ہے, اگر نہیں ہے تو عورت کو مرد بہت اچھی طرح سمجھا سکتا ہے. اسی لیے تو کہا ہے نا, ایک دوسرے کا لباس ہو. آپ بیٹھو, ابھی نہیں ہے, اللہ آگے بہتر کرے گا, میں کر دوں گا تمہیں. اللہ میرے, اس عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اپنے ابا سے کہہ دیتی ہوں وہ مجھے نیا گھر بنا کے دیتے ہیں. اب مرد بیچارہ دیکھو یہاں کمزور پڑ گیا. اب اس کو اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا, سسر کے ساتھ نہیں رہنا, کیونکہ ان سے بن نہیں رہی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں. شوہر تھکا ہوا آ رہا ہے تو وہ ساس کی ساری برائیاں, وہ کہہ رہا ہے اللہ کے واسطے مجھے مت سناؤ, میں تھکا ہوا کام سے باہر سے آیا ہوں گھر کے اندر, اور یہاں پہ بیوی کے بھی سن. پھر ماں بتاتی ہے بھائی تیری بیوی نے ایسا کیا, تمہاری بیوی نے یوں کر دیا. یہ اب وہ ڈپریشن, وہ کیا کرے مرد. پھر عورت کہتی ہے کہ میں الگ گھر لینا چاہتی ہوں, میں اب اپنے ابا سے کہہ دیتی ہوں وہ مجھے الگ گھر لے کے دے دیں گے. مرد بیچارہ کیونکہ یہاں پہ اب کمزور ہو گیا, وہ کہہ رہا چلو بعض مرد کہتے چلو سکون تو ہوگا الگ گھر, اور یہیں سے وہ اپنے گھر والوں سے دور ہونے کا سفر شروع کرتا ہے. اچھا چلیں اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. صوبیہ سے ہم کوئی نعت سنیں گے, اس کے بعد آگے سلسلے کو پڑھائیں گے. بسم اللہ کیجیے. حدود صدرا حضور جانتے ہیں کہاں گئے عرش مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر
زغرا حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زغرا حضور جانتے ہیں اس لیے تو بٹھایا تھا اپنے کاندھوں پر اس لیے تو بٹھایا تھا اپنے کاندھوں پر حسن حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں حسن حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا سے روح امین کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں گئے عرش مولا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ صوبیہ آپ کا. صدف، اب ہم بات کر رہے تھے جو اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں گے، بات ہم بعد میں کریں گے. جی ناظرین، نڈی سائی وٹھوں دا سائی کھا پوری تاں سا گڈ ہوندا سی. جی ناظرین، سائی کھا پو وری تاں سا گڈ آیوں ऐं ॻाल्हि जिते खुटाई सी उतां ई ॿीहर शुरू कंदासीं. सदफ़ पाण सां गॾु आहिनि. जी सदफ़ साहिबा, एक शेर है एक गज़ल का एकदम जहन में जो है ना तैर आया कि आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा. अभी बात भी ये हुई थी कि लड़की डिमांड करती है, या सारी आप बात कर रही थी कि वो फिर कहती हैं हमारे वाले साहब दे देंगे, और हम वो उस जगह से वो जो पंछी हैं वो उड़ के चले जाते हैं. अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है. इधर मैं एक थोड़ी सी बात ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो ये सब नहीं भी उनको मौके मिलते तो भी एक घर में 4 भाई 3 भाई रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे होते हैं. उससे पहले कोई मसले नहीं दिख रहे होते, बल्कि शायद होते ही नहीं है. उसके बाद हर बात एक मसला दिखने लगती है, हमारे मर्दों को भी दिखने लगती है. उसके बाद जब वो अलग होते हैं तो किराए के घर में रहते हैं, फिर वो अलग अलग से किराए के छोटे छोटे घर रहते हैं, माशी तौर पे बदहाली की तरफ जाने का वो सफ़र शुरू करते हैं. वो साथ रह के जो यूनिटी में जो कहते हैं ना, साथ खर्चा होता है तो बचत भी उसमें कितनी होती है, बरकत होती है. फिर वो बचाने ना उनकी बचत होती है, ना वो घर बना सकते हैं. सालों साल वो किराए के घर पे रहते रहते हैं, और ये सिलसिला यूं ख़त्म होता है जो मैंने अभी शेर कोट किया कि आहिस्ते आहिस्ते वो रिश्ते एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और दूर हो जाते हैं फाइनली. इस पे कुछ बात कीजिएगा. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक रिश्ते की अहमियत को उजागर किया हदीस की रोशनी से. शौहर की, बीवी की, वालिदैन की, बच्चों की ज़िम्मेदारियों के हवाले से. अब यहाँ पर जो हमने शुरू से टॉपिक लेके चल रहे हैं ना इस प्रोग्राम के अंदर, वो घर का है. औरत की डिमांड है अलग घर. सही है. अब आपने जैसे कहा वो किराए के घर पे रहते हैं, भाई बिखर जाते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं, एक घर जो जॉइंट फैमिली का जो है वो इन्वायरमेंट वो ख़त्म हो जाता है ना. तो पहले जो है वो अम्मा अब्बा जो है ना वो यूं मुट्ठी बंद करके रखते थे. सही, बिल्कुल यहीं रहना है. समझाते थे बिठाकर कि नहीं बेटा चलो
اچھا بھائیوں کا بھی بڑا رتبہ ہوتا ہے, بڑے بھائی, باپ کی اہمیت ہوتی ہے کہ بڑے بھائی ہیں وہ باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ باپ نہیں ہے تو وہ بھائی سے مشورہ لیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر ماں کو دیکھو تو ماں نہیں ہے تو بہنوں کے روپ میں دیکھ لو, اور باپ نہیں ہے تو بھائیوں کے روپ میں ڈھونڈا کرو, اور سب ایک اکٹھا ہو کر بیٹھا کرو اور باتیں کیا کرو. یہ جوائنٹ فیملی کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اچھا یہاں پر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, یہاں پہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بہو نے آ کے انوائرمنٹ گھر کا خراب کر دیا, صحیح, میرے بیٹے کو چھین لیا. بہت آپ نے سننے میں یہ باتیں آتی ہیں, ریلز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی جب سے شادی ہوئی ہے نا, جب سے بیٹا بدل گیا, پہلے تو آ کے سلام بھی کرتا تھا, اب تو خاموشی سے چلا جاتا ہے. کیا یہ ایک عورت کا مسئلہ ہے یا یہ عورت نے آ کے انوائرمنٹ کو خراب کیا؟ صحیح, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے, وہ بچہ ماں کے پیروں میں آ کے بیٹھ کے کہتا ہے اماں میں الگ رہنا چاہتا ہوں. وہ الگ رہ بھی سکتا ہے. تو یہاں پر بھی عورت کی بات آ گئی, ماں کہتی ہے نہیں بیٹا اس بڑھاپے کی حالت میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے. اب یہاں پر دین آ جاتا ہے. دین کہہ رہا ہے اگر وہ الگ رہنا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ ان کو الگ کر دیں. کیوں کہا؟ اب یہاں پہ ایک لاجک آئی ہے, جو انوائرمنٹ خراب ہو رہے ہیں, طلاق ہو رہی ہے, الگ ہو رہے ہیں گھر, یہ کہ ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں رہی ہے, وہ نہیں جانے دے رہی ہے گھر سے کہ نہیں یہیں مرنا ہے. بیوی کہہ رہی ہے میں الگ رہوں گی. صحیح, یہ بتایا اس لیے گیا تھا کہ بیوی کو الگ گھر دو کہ ماں کی محبت بیٹے کے لیے قائم رہے. صحیح, شوہر اور بیوی میں اختلافات نہ ہوں, کہ بیوی ذمہ داری ہے شوہر کی اور ماں باپ بھی ذمہ داری ہیں. شوہر بیٹا ہے نا تو ذمہ داری تو بنتی ہے, وہ ذمہ داری اٹھائے گا اپنے والدین کی. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے الگ گھر نہیں رہ سکتے, ایک ہی گھر کے اندر اوپر کوئی پورشن بنا لو, ایک ہی گھر میں رہو. چولہا الگ ہو جاتا ہے, چلیں یہ بھی اچھی بات ہے, الگ کر لیں, اس کا بھی حکم ہے کہ آپ الگ کر سکتے ہیں اپنا کھانا پینا. کیوں کہا گیا یہ سمجھیں, اس لیے کہ گھر میں بدمزگی نہ ہو, انوائرمنٹ خراب نہ ہو, سب محبت سے خوشی سے ساتھ ساتھ رہیں. سب سے بڑی لاجک ہے یہ, اس لیے کہا گیا الگ رہنے کے لیے. کیونکہ پتا تھا کہ عورت فساد کرے گی, آپس میں لڑائیاں ہوں گی, آپس میں بدمزگی ہوگی. بڑوں میں نہیں ہوتی تو بچوں بھائی کے بچوں میں ہو جاتی ہے, تو اس سے بڑوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بچوں کی لڑائیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر بڑے بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بہنوں میں ہوتی ہیں, پھر اختلافات. آج کے بعد آپ ہمارے لیے, اچھا الفاظ کے استعمال ہوتے ہیں, آپ یہ بھی دیکھیے, آج سے آپ ہمارے لیے مر گئے, آپ ہمارے لیے مر گئے. یہ کوئی لاجک والی بات نہیں ہے. جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں آپ کے لیے وہ بنائے ہیں. ٹھیک ہے. عورت جب شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر میں آ رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ تمہارا شوہر کتنا کماتا ہے کتنا نہیں. اس کو ڈیمانڈ جب کرنی چاہیے کہ جب اسے یہ پتہ ہو, نہیں تو وہ رشتے کے لیے منع کر دے. سب سے بڑی بات یہی ہے نا, آپ جب رشتہ طے کر رہے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے, بھئی ایک ہی گھر ہے, بچے کی اتنی انکم ہے, یہ اتنا سپورٹ کر سکتا ہے, اتنا نہیں کر سکتا, باقی تمہارا نصیب. جب عورت کا نصیب مرد کے ساتھ جڑتا ہے تو اور اولاد کا بھی جڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نصیب بڑھاتا ہے, رزق بڑھاتا ہے, فراوانی بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ترقی کے اسباب پیدا فرماتا ہے. آپ دیکھیے جو زمین پر تھے وہ عرش پر پہنچ گئے. صحیح, ٹھیک ہے. کیوں؟ یہاں پر ایک تعلیم دی گئی ہے صبر کی اور توکل کی. ہمارا اسلام جو کہہ رہا ہے نا کہ صبر کرو اور توکل کرو اللہ پر. جنہوں نے صبر کیا اور توکل کیا, اللہ نے ان کے لیے کامیابی کے راستے ہموار کر دیے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم لوگ پہلے ہی دن آ کر ہم نے یہ رونا شروع کر دیا کہ اتنے سے ہوتا ہی نہیں ہے, اتنے میں گزارا نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے عورتیں گزارا نہیں کرتی تھیں. مہنگائی بہت ہے, مہنگائی ہے, مگر تم اس چیز کو جب استعمال کر رہی ہو اللہ کا نام تو لے کے استعمال کرو, تبھی تو برکت ہوگی اس کے اندر. تو جو عورت توکل کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرد کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے, وہ الگ گھر بھی لے کر دیتا ہے, اور اگر اسباب پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کیا 2 گھر بھی لے کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عورت کو اس معاملے میں دیکھو بگاڑ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر نہیں کر سکتا, یہاں پر ہو گیا گھر خراب. صحیح, ہو گیا گھر خراب. اب وہ آ رہا ہے شوہر, آپ اس سے بار بار بول رہے ہو یہ بات کہ یہی کرو, الگ کرو الگ کرو. اب اس نے کیا اپنی بہنوں سے بات کرنا شروع کی, اپنے بھائیوں سے بات, کسی نے سپورٹ نہیں کی. ان کے اپنے, کیونکہ حالات اس طرح ہے کہ سب کے اپنے اپنے حالات ہیں, وہ اپنے اخراجات ان سے پورے نہیں ہو رہے, تو ان کو الگ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر عورت پھر یہ کہتی ہے کہ بھائی میں اپنے میکے جا رہی ہوں, اب یہ تم سنبھالو, اگر جب گھر کر لو گے تو جب مجھے بلا لینا. یہاں پہ عورت کی نااہلی جو ہے
وہ سامنے آتی ہے. اگر کوئی سمجھدار عورت ہوتی, اچھی ماں کی تربیت اگر عورت کی ہوتی, تو وہ کبھی بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی. آج دیکھیں پیچھے جتنے بھی وقت گزرا ہے انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دیا اور کامیاب ہوئی. یہ ساتھ دینا ضروری ہے. بالکل آپ نہیں دیں گی اپنے شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا. آج کا یہ ہے کہ ہاں جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, آج لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. لڑکوں کے پاس جوان لوگ ہیں, MBA کیے ہوئے بچے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. عورتیں کما رہی ہیں, ان کی بیویاں جا رہی ہیں, ٹیچنگ کر رہی ہیں, کچھ اور کام کر رہی ہیں, گھر چل رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ میرے شوہر کے قابل ہے شوہر, مگر اس کے پاس ابھی کام نہیں ہے, تو وہ خود قدم باہر نکالتی ہیں کہ میں سہارا کچھ وقت کے لیے بن جاؤں. ان کو یہ توقع ہے کہ اللہ کل کو میرے حالات شوہر کے اچھے کرے گا. بالکل ایسے چلتے ہیں گھر. بالکل اللہ توکل پہ ہی آپ چھوڑتے ہیں, اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اسی کو وہی کامیاب ہوتا ہے. ہاں نتیجہ ملتا ہے. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں جلال بھائی, آپ سے سب سے پہلے تو چھوٹی سی گفتگو چاہوں گی, اس کے بعد آپ کلام بھی سنائیے گا. انہوں نے بات کی ابھی کہ وہ ہم عورت ڈیمانڈ کرتی ہے, ان کی نہیں بن رہی ساس سسر سے. پہلے بھی تو ساس سسر اسی گھر میں ہوتے تھے. اچھا ادھر تھوڑا سا قصور بڑوں کا بھی ہے, ان میں اب وہ برداشت نہیں رہی. پہلے کے دور کی بات الگ تھی, آپ خود کہتے کروڑوں روپے کی شادی ہوتی ہے اور اگلے دن ہی وہ بہو بری لگنے لگ جاتی ہے. یہ چیز مطلب ہمیں بھی تو کچھ بڑوں کو بھی تو قدم بڑھانا پڑے گا, تبھی تو ہم چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں. وہ آخر لڑکی کیا ایسا ہوتا ہے 1 مہینے میں 2 مہینے میں وہ ایک دم, کیونکہ اس کے رہنے کے لیے گھر تنگ کر دیا جاتا ہے. اس پہ کچھ بات کیجئے گا, پھر آپ کلام سنائیے. دیکھیں میں بتاؤں, سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ عورت کو ہی اپنے میں چینج لانا چاہیے. صحیح. اب ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ گھر کے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم پڑوس میں جا کے ہماری عورت ڈسکس کرتی ہے. صحیح. گھر کی باتیں گھر میں رہنی چاہیے, نہ کہ اس عورت کا جو پڑوس میں رہتی ہے اس کا شوہر آپ کو راستے میں سمجھائے کہیں مل کر کے یار یہ کیا گھر میں چل رہا ہے آپ کے. تو یہ آپ گھر کی باتیں آپ کو باہر نہیں نکالنی چاہیے. ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, مشورے دے رہی ہے میڈ صحیح ہماری وائف کو, ارے اولاد نہیں ہو رہی, میرے ساتھ چل میں تعویذ دلواتی ہوں. صحیح. وہاں پہ وہ بابا بیٹھتے ہیں, وہ یہ کر دیں گے, تم مٹھی میں رکھو اپنے شوہر کو. ہماری عورتیں اب الجھ گئی ہیں, اور وہ دوسروں کے گھروں کے قصے کہانیاں وہ ساری وہی باتیں جب آپ سے سن رہی ہیں تو وہ سیم لائک دیٹ وہیں جا کر دوہرا رہی ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے پڑوس والی کتنی پریشان ہے اپنے شوہر سے. تو اختلافات یہی ہم میں آپس میں باہمی اختلافات اگر جو ہیں اس طرح کے, یہ پہلے بزرگوں کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. سمجھانے والے موجود تھے, اب سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. اب وہی بیوی کہہ رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے شوہر نے تو گاڑی بھی لے لی, آپ آج تک وہی بائک چلائے جائیں, کوئی ٹرائی مت کیجئے گا کہ کوئی سے لون پکڑ لے. جب وہ لون میں آتا ہے, جب قرضے اپنے اوپر چڑھا لے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا, ٹینشن میں چلا جائے گا کہ میں اب اس کو ادا کیسے کروں گا, اور وہ رزلٹ وہ اس کا جو ہے نا بالکل اسی طریقے سے ہوگا. پھر آپ کو بینک سے نوٹسز آ رہے ہیں کہ بھائی جلدی سے آگے پیسے بھریں. تو یہ نا الجھتا ہی چلا جاتا ہے معاملہ. اگر ہم اس کو کفایت شوری کریں, گھر کے اندر بیگم بھی اپنی کوئی اگر ٹیوشن پڑھا لیں, گھر کے اندر شوہر کا ساتھ دیں, تو وہ ساتھ ختم ہو گیا. اب تو وہ کہہ رہی ہیں بس جو کچھ ہے بھائی یہی ہے, اس نے موبائل توڑ دیا, اب ایسا ہی موبائل وہ دوبارہ مانگ رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں تو 8 سال کی 10 سال کی 12 سال کے بچے کو 25 ہزار 20 ہزار کے موبائل ان کے پاس ہیں, اینڈرائیڈ کے علاوہ وہ استعمال نہیں کرتے. مطلب یہ سب ہم بگاڑ ہمارا اپنا گھر کا پیدا کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کی کوئی بھی بات دوسرے کو ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. بالکل زبردست. جلال بھائی ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گی, جلال بھائی نے بہت پیاری بات کی کہ کوئی اب ہم جسے وائف کی بات کی کہ پڑوس میں جا کے کہہ رہی ہے. دیکھیں لڑکی جب شادی ہو کر آتی ہے نا, اس کو تھوڑا اسپیس چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنا گھر, اپنا بہن بھائی سب چھوڑ کر آتی ہے. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے, اس فیملی کے لیے. ٹھیک ہے, آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر بچی آئی ہے تو اس پہ فوراً سارے وزن ڈال دیں. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ اس کو لے کے نہیں چلیں گے, آپ کے گھر کے بڑے جب اس کا دل وسیع نہیں کریں گے تو وہ آپ بھی اس کی بات کو نہیں سمجھیں گے, تو وہ باہر جا کے تیسرے سے بات کرے گی نا. آپ کو تھوڑا اس کو ٹائم دینا چاہیے. 1 سال تو لڑکی کو لگتا ہے سنبھلنے میں, سمجھنے میں, ماحول کو ایڈجسٹ ہونے میں. تو سارا قصور بہو کا نہیں ہوتا,
कुछ बड़ों का भी होता है। अब बिल्कुल बड़ों का होता है, मेरी हाँ। सास हैं, कोई भी बात होती है तो वो मुझे समझाती हैं कि बेटा ये बात ऐसी है, वो हालांकि मेरी गलत बात भी होती है मगर वो मेरे हस्बैंड को डांटती सही। है। मेरा दिल बड़ा होता है कि अम्मी ने हाँ, वाकई मेरी में। सपोर्ट की, उनकी नहीं की। बिल्कुल सही। तो मैं क्या उनकी 10 बातें भी बर्दाश्त करूंगी, जी, जी। मैं उस घर को भी लेके चलूंगी। तो बेटी को जब आप बहू को लाते हैं ना तो उसको स्पेस, उसके लिए दिल भी आपको उसके बड़ा लिए करना दिल चाहिए। बड़ा है, घर वो तो आपके तीसरे बड़े घर में बड़े कभी हैं। नहीं जाएगी, हर ठीक बात है, आपसे आज डिस्कस हमारी करेगी। कलाम सुन हमारी लेते हैं, उसके बेटी बाद, हाँ। हमारी बेटी जो है उस रो रानी बन के रहे जी, और बिल्कुल दूसरे की सही। बेटी आके आप उसको नौकरानी नौकरानी बना वही बनी। दें। जो हाँ, बहू के जी, साथ कलाम बेटा कर रहा है सुनाइएगा, ना, जलाल। वो दामाद करे तो वो अच्छा है, ये चीज है। बिस्मिल्लाह कीजिए। वाकई में ये टॉपिक ऐसा है कि इससे बात से बात ही निकलती जाएगी। बिल्कुल। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़ुबां पर शिकवाए रंजो लमलाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अरे ओ ना समझे कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझे कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। जो उनके दामने रहमत से वाबस्ता है ए हामिद। जो उनके दामने रहमत से वाबस्ता है ए हामिद। किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते। किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसके साथ ही हिन सां गॾु ई नाज़रीन मां चाहींदसि त सदफ़ बि सुठी ॻाल्हि ॿोल त कंदियूं आहिनि पर सुरीली बि आहिनि। पर उन खां अॻु में पाण ब्रेक ते हलूं था, उन खां पोइ वरी मोटी था अचूं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल जेका हले पई उनखे ई सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं।
کلام آپ سے بعد میں سنیں گے. پہلے آپ بولتی بہت اچھا ہیں تو ہمیں آپ کی باتیں سننی ہے. اچھا بات یہی ہو رہی تھی جو ابھی میں نے بھی کی, اس سوال کا مجھے لگا مجھے تھوڑا ادھورا جواب ملا, تو میں اس کو پھر سے جو ہے نا بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے لڑکیوں کے لیے جو ایکسیپٹنس جو ہمارے بڑوں میں چاہیے, ہماری جو ابھی صوبیہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہماری جو بھی جو احساس اتنے نازوں سے بہو کو لاتی ہے, جو اس کے پہلے کے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں جب بھی ان سے ملنے جا رہی ہوتی ہے اتنا وہ قربان جا رہی ہوتی ہے, اتنا ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اپنی بہو, آتے ہی بالکل معاملہ ایسے الٹ جیسے کہ پلٹ جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے, اور کیوں نہیں ہماری جو بھی لڑکی کی ماں ہے وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ بھی کبھی بیوی بن کے آئی تھی, تو پھر انہیں اسپیس ملا تھا نا, ان کی ماں نے ان کو ایک جگہ دی تھی, کیونکہ بیٹا کچھ بھی ہو نا ماں کا ایک دیکھا جائے سہارا بھی ہوتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں ماں کا ہیرو بیٹا ہی ہوتا ہے. تو پھر جب وہ اس کی شراکت دار آ جاتی ہے تو یہ ایک دم سے راتوں رات بالکل چیزیں بدل جاتی ہیں, اور وہ جو ان کو جو بچیوں کو جو جگہ دینی چاہیے وہ ہم دیتے نہیں ہیں, اور اس کا نتیجہ بہت غلط ہوتا ہے کہ جو بیٹا کچھ گھڑیوں کے لیے آپ سے دور ہوتا ہے کہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اب ذرا پورا ٹائم وہ آپ کو نہیں دے رہا, اس کی فیملی ہے, اس کے بعد وہ بیٹا بالکل ہی رخصت ہو جاتا ہے. اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ اس چیز کو مائیں ٹھیک کریں گی, وہ اس لیے کہ وہ جو بہو لے کر آئی ہیں نا, جب وہ بہو بن کے آئی تھی تو ان کی ساس نے ان کے ساتھ وہ کیا تھا جو اب وہ اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. عورت ایک ماں ہے, وہ بیٹی کی شادی کر رہی ہے نا, وہ داماد کیسا چاہ رہی ہے, اچھا قدردان, سسرال بھی قدردان ملے, بیٹی راج کرے. اب جس نے آپ کے گھر میں اپنی بیٹی بھیجی ہے وہ ماں بھی تو یہی سوچ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہی ہے. وہ ماں بھی تو یہی سوچ رہی ہے قدردان شوہر ہو, قدر کرنے والا, سسرال قدردان ہو, ہر بندہ قدردان قدر کرے اس کی. ٹھیک ہے نا. جو آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچ رہے ہو وہی آپ اپنی بہو کے لیے سوچو, تو معاشرہ تو یوں ہی ٹھیک ہوگا نا. جب آپ اپنی بہو کو ایک نوکرانی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی رانی بن کے رہے گی؟ صحیح. مکافات عمل ہے, وہ ہوگا, آپ اچھا کرو گے وہاں پہ بھی اچھا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو برداشت کرنا ہوگا ہر حال کے اندر. صحیح. اب ہم لوگ جب آئے ہیں تو ہم نے کہا ہماری ساس نے تو بھائی ہمارے ساتھ یوں کیا تھا, ہماری ساس تو ہمارے ساتھ اتنا کام کرواتی تھیں, ہماری ساس تو ایسی تھی. اب میں بہو لے کر آئی ہوں نا, اب وہ اپنا تجربہ اس کے اوپر اتاریں گی. صحیح. اللہ نے اگر آپ کو جو اللہ نے جن کی بیٹیاں ہیں, اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے, پاک پروردگار اپنے گھروں میں شاد و آباد رہے ہر عورت اپنے شوہروں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. یہ دعائیں جو ہے یہ بڑے ہی دیتے ہیں اپنی اولاد کو. آج ہم نے بچوں کو سمجھانا چھوڑ دیا. صحیح. بچے کہتے ہیں آپ نہیں سمجھاؤ, ہم پتہ ہے ہمیں سب معلوم ہے. یہاں پہ معاملات ہوتے ہیں خراب. آج جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, بیٹا ماں کی پہلے خدمت کرتا تھا, اب بیوی آ گئی ہے, اب محبت میں شریک ہو گئی نا. صحیح. اب وہ بیوی سکون کا باعث ہے. اب شوہر کو سکون چاہیے تو وہ بیوی کے پاس تو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. ایک یہ جنرلی بات میں کہہ رہی ہوں, یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیڈ رکھی ہے مرد کی, تو وہ تو اپنی بیوی کے پاس جائے گا. اب محبت میں شرکت ہو گئی تو یہ ماؤں کو برداشت نہیں ہوتا. یہ دیکھا گیا ہے اکثر جو ہے وہ پھر مائیں یہ کہتی ہیں بیٹا بدل گیا, بیٹے نے بہو نے اب آتے ہی ہمارے بیٹے کو بدل دیا. آپ یہ بھی تو دیکھو, آپ کے بیٹے کو بدلنے والی ایک عورت ہی ہے نا. ایک مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے نا, صحیح, جب شادی شدہ مرد ایک گھر سے باہر نکلتا ہے نا, تو اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک جو اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے نا, اس کے جوتے صاف ہیں, اس کا لباس صاف ہے, وہ آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آ رہا ہے. یہ ایک اس مرد کی خوبی نہیں ہے, یہ اس کی بیوی کی خوبی ہے. یہ بیوی کی خوبی, بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں, ایک اگر بن سور کے ایک عورت نکلتی ہے یا ایک عورت بن سورتی ہے تو وہ اس کی خوبی نہیں ہے, وہ اس کے شوہر کی خوبی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اتنا مینٹین کرنے کا کہتا ہے, اتنا اچھا وہ رکھتا ہے, اس لیے وہ بیوی پرسکون رہتی ہے, خوبصورت رہتی ہے, اچھا لباس پہنتی ہے, اس کے آنے سے پہلے تیار ہوتی ہے. اکثر یہی ہوتا ہے نا, آج آپ گھر میں شوہر آتے ہیں, جوڑا بندھا ہوا ہے, کچن میں کھانا پک رہا ہے, وہ شوہر بیچارہ آرام سے جا کے, بڑے بوڑھے جو جوائنٹ فیملیز کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑ دو, شوہر آنے والا ہے, جاؤ جلدی سے نہاؤ دو, کپڑے وپڑے پہنو, ہلکا سا میک اپ کرو, تمہارا شوہر آ جائے گا. تو میں دیکھتے ہی ایک مسکراہٹ میں پوری تھکن اتر گئی جو وہ سارا کام کر کے رہا ہے. یہاں پر اصل وجہ خود عورت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہماری پاک بیویاں جو پیچھے گزری ہیں
ان کی مثالیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اما عائشہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی مثال ہے. اتنی بڑی بڑی مثالیں ہمارے دین کے اندر ہیں عورت کے روپ میں کہ انہوں نے شوہروں کو کیسا رکھا. حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. شوہر نے کتنا ساتھ دیا شوہر کے روپ میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کھلونے تک بنا کے دیے اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ کو. آپ نے آٹا تک گن کے دیا حضرت عائشہ کو. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے کندھوں تک پہ بٹھا کر گھمایا حضرت عائشہ کو. شوہر تھے جی، محبت کا یہ عالم تھا. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ ساتھ دینے والی، محبت کرنے والی، قدر کرنے والی، خیال کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ. آپ کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دیا کرتے تھے کہ جب تمام آپ کی بیویاں بیٹھتی تھیں تو آپ جب ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا تو آپ کہتے تھے کہ وہ میری وہ بیوی ہیں کہ جن کی مثال میں تمام بیویوں سے اعلیٰ رکھتا ہوں. صحیح. انہوں نے آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دیا. حالانکہ وہ بھی کیا نام ہے ان کے شوہر کا انتقال ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نکاح میں آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دیکھا؟ 4 چیزیں دیکھنی چاہیے اگر رشتہ کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اٹریکشن. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں یار یہ لڑکا تو بڑا خوبصورت ہے، یا آپ داماد کے روپ میں دیکھتے ہیں یہ میری بیٹی، آپ نے کیا دیکھا؟ اٹریکٹ کیا پہلے خوبصورتی، سائٹ کر دو. آپ نے کیا، چلو یار ایوریج صورت ہے مگر مالدار ہے، سائٹ کر دو. ٹھیک ہے، آپ نے کہا خاندانی ہے، خاندان نظر آتا ہے، سائٹ کر دو. کیا چیز کو اہمیت دی گئی ہے رشتے کے اندر؟ دیندار ہونا ضروری ہے. دیندار. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 4 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. آپ رشتہ اپنے بیٹے کا کریں یا میں اپنی بیٹی کا کروں، کیا ویل سیٹ ہو، یہی دیکھیں گے نا، خوبصورت ہو، اچھا ہو، گھر بار اپنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سب چیزیں دیکھو، یہ ہونا ضروری، اچھی بات ہے، مگر سب سے پہلی جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھو یہ دیندار ہے. دین سمجھے گا تو گھر قائم رہے گا. صحیح. دین سمجھے گا تو وہ اپنے والدین کی قدر کرے گا. دین سمجھے گا تو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ خدا خوفی اس کے دل میں ہے. بالکل، بہت عمدہ. اللہ رب العزت کی عزت کا خوف اس کے دل میں ہے. صحیح. تقوی اس کے دل میں ہے نا. جہاں تقوی آ گیا نا وہ کہیں پر بھی ہوگا. بالکل. اس معاملے میں وہ ڈرے گا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اپنی بیوی کا معاملہ، اپنے شوہر کا معاملہ، اپنی ماں کا، وہ تمام معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے بندہ جو دیندار ہوگا، دین کو سمجھتا ہوگا. ہم صوبیہ کی طرف جائیں گے، ان سے کلام سنیں گے، اس کے بعد آخری میں ہم آپ سے کلام سنیں گے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. جو فقیران شاہ بدخواہ ہیں، جو فقیران شاہ بدخواہ ہیں، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا
मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और मुस्तफ़ा की शबी हुसैन ओ हसन, मुस्तफ़ा की शबी हुसैन ओ हसन नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है। मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। तेरा एजाज़ कब कमर जाता, तेरा एजाज़ कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा गए, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा गए। खाक मुझ में कमाल रखा गए, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा गए, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा गए। बहुत खूब। और टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिए नौजवान नस्ल को कि ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है इसको कुछ हद तक सुधार सकें। मैं तमाम जितने भी सुनने वाले हैं मेरे, उनमें सबसे पहले मैसेज मैं वालिदैन को देना चाहूँगी, जी वालिदैन को। उसके बाद फिर मैं जनरेशन जो आज की उनके पास आऊँगी। वालिदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा वो ना करें जो आपके साथ पिछले जो हुआ है, जैसे कि आपके लोगों ने किया तो वो आप प्रैक्टिकल अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं या बहू या बेटी के साथ, तो खुदारा ये ना करें। आप वो करें जो हमारा दीन कह रहा है, जो इस्लाम कह रहा है, शरीयत कह रही है, किस तरह घर गुजारना चाहिए। उसके बाद जो आज की जनरेशन बच्चे हैं, वो जाहिर सी बात है एआई का दौर है, हर एक चीज़ आसानी से अवेल है, सब मिल जाती है। जो नॉलेज आपको लेनी चाहिए वो बच्चे आसानी से ले लेते हैं। इवन 2-3 मिनट लगते हैं आपको जो चीज़ चाहिए होती है, जो नॉलेज है जिसकी भी, तो बच्चे हासिल कर रहे हैं। हाँ, आप वो नॉलेज लें कि जो आपको एहतराम सिखाए, जो आपको अदब सिखाए, जो आपको एक करके रखे, जो आपके वालिदैन की कदर आपको सिखाए। अगर शौहर है तो वो सारी चीज़ें देखे कि वो किस तरह अपने हुकूक को अदा कर सकता है। अगर उसको मुश्किल आ रही है किसी भी तरह अपने हक़ अदा करने के अंदर, तो वो अल्लाह से मदद मांगे, तवक्कल करे ज़िंदगी के अंदर, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए। सही, शुक्रिया बहुत बहुत। सोबिया, आप कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज ये दूंगी कि खुदारा माएँ जो हैं वो बेटियों की तरबियतें बहुत प्यारी करें, उनको दीन सिखाएं, अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं जो आप करेंगी वो आपकी बेटी करेगी। सही। तो अपनी बेटियों को बहुत खूबसूरत सा माहौल दें, हमारी बीवियों जैसा माहौल दें। तो जिस तरह आप अपनी बेटियों को ढालेंगे, क्योंकि कहते हैं ना बेटियां नस्लें चलाती हैं। सही, बिल्कुल। बेटियों को पढ़ाएं, उनको दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम, अच्छी तरबियत दें। जी जलाल भाई, आपको मैसेज? जी, मैं भी बिल्कुल इत्तफाक करूँगा इस बात से कि हमें यही बेहतरीन तरबियत करनी चाहिए, अपनी बेटियों की भी, अपने बेटों की भी, और हमें इन खुराफात से इनको निकालना चाहिए जो इस वक्त माशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो जब हम उनको अच्छी तरबियत देंगे तो यकीनन आपकी औलाद बैरूनी अलगार से वो इतने मुतासिर नहीं होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत जलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। सोबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदफ साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बस प्रोग्राम जेको आहे सो पंहिंजी पुॼाणी ते पतो आहे, पाण हाणे मोकिलाईंदासीं, ऐं मोकिलाईंदे पाण आख़िरी में सदफ साहिबा खां हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधंदासीं। असांखे हाणे इजाज़त ॾियो, सुभाणे वरी पाण गॾु हूंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। कलाम ॿुधूं था, बिस्मिल्लाह कीजिए। खतरा मांगे जो कोई तुझसे दरिया दे दे, खतरा मांगे जो कोई
دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائی کے گنبدِ خضرا دے دے قطرہ مانگے اور وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا